सब हजरात मिलकर दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बाग बगीचे छोड़ कर एक खाली ज़मीं अंदर समाना है। दुरंगी छोड़ यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा या संग हो जा। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों और आजीज साथियों, पहली दफ़ा सैयद एहसानुल हक शाह साहब की दावत पर यहाँ हाज़री की एक निस्बत से हाज़री हुई है, और इंशाअल्लाह हम सब का जो मकसद है वो मकसद एक है, अल्लाह अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए। बस चंद गुजारिशात हैं आपके सामने, वो रखूँगा। आपकी तवज्जो जो है वो मैं ज़रूर चाहूँगा। ये ना देखें बात कौन कर रहा है, बल्कि देखें बात किसकी हो रही है। जब अपने अंदर एहतसार पैदा होगा, अपने अंदर तलब पैदा होगी, तो अल्लाह पाक फिर उस बंदे को नवाजते हैं। ये नहीं भी अल्लाह उसको नवाजेंगे नहीं। और जब हम इस नीयत के साथ बैठेंगे भी हम अल्लाह के घर के अंदर आए हैं और हमारा बैठना रायगा नहीं जाएगा, अल्लाह इसके ऊपर हमें अजर अता फरमाएंगे, तो फिर बैठना ना लगेगा, बल्कि मज़ा आएगा। बात सुनने में मज़ा आएगा, मुझे बात करने में सुरूर आएगा। और मकसद सिर्फ यही है, बात समझ के अंदर आ जाए और अल्लाह पाक जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। सारी बात जो है वो अमल की है। तो जब दिल के अंदर ये बात नहीं होगी भी इस बैठने के ऊपर अल्लाह पाक क्या अता फरमाएंगे, अब जो अल्लाह पाक ने अजर देना वो अब हमें नज़र नहीं आ रहा, वो आएगा जिस वक़्त आंखें बंद होंगी। उस वक़्त बंदा कहेगा ओए मैं थोड़ी देर बैठा, और ज़्यादा बैठता। और फिर ये दर्जा अपने अंदर पैदा नहीं होगा तो फिर बैठना मुश्किल हो जाएगा। बंदा कभी इधर होगा कभी इधर, पूरी तवज्जो पूरा ध्यान नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, इसलिए हम अल्लाह के लिए बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह के महबूब के लिए बैठे हैं। और आज बैठना बनता है। जो इस वक्त मुआशरा चल रहा है, जिस तरह के हालात जो है वो बड़े मुतगय्यर हो चुके हैं, हालात बड़े बिगड़ चुके हैं। इस्लाम आज ख़तरे के अंदर है, कुफर हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। तो मेरे दोस्तों, एक दर्द दिल मैंने आपके सामने रखना है। हमारा रोज़मर्रा का काम है, अल्लाह पाक इसके अंदर इस्तिक़ामत दे और इखलास पैदा फरमाए। सबसे बड़ी बात इखलास है। कोई भी अमल है इखलास से खाली है, वो अमल नहीं। तो दर्द दिल मैंने आपके दामन के अंदर रखना है भी आज हमारी हालत क्या है, हमारा रुख क्या था। आपकी तवज्जो मुझे पूरी चाहिए। अगर तवज्जो नहीं होगी तो मेरी बात आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी, आप समझ ना पाएंगे। यार मौलवी आया था तो बात समझ के अंदर नहीं आई। तो मैं कोई इतना बड़ा खतीब नहीं हूँ, तो ना ही मुझे शेर व शायरी आती है। सिर्फ मैं तो दो चार बातें मैंने आपके सामने करनी है।
اور اگر آپ سنیں گے تو میں سناؤں گا، اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو پھر پتہ چل جاتا ہم تو مولوی ہیں، تو پھر دعا کرا دیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت جو ملکی حالات ہیں، انتشار پھیلانے کے لیے نہیں، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، فرقہ واریت کی بات کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں اپنے دل کے اندر ایک درد کو سمائے ہوئے ہوں، اس درد کو میں نے آپ کے دامن کے اندر رکھنا ہے بھی ہمارا رخ کیا تھا، ہماری منزل کیا تھی، ہمارا راستہ کیا تھا، اور ہمیں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا راستہ دکھا کے گئے، کس راستے پر اللہ کے نبی لگا کے گئے ہمیں، وہ کون سی منزل تھی، وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے 1,44,000 صحابہ کرام نے قربانیاں دی، جس مقصد کے لیے کائنات کے سردار امام الانبیاء شافع محشر ساقِ کوثر حضرت محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کے اندر جانا پڑا، جس مقصد کے لیے بدر کی زمین سجی، جس مقصد کے لیے احد کا میدان سجا، جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی کو غزوہ حنین کے اندر جانا پڑا، غزوہ خیبر کے اندر جانا پڑا، غزوہ تبوک کے اندر جانا پڑا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھی غزوہ بدر کیوں سجا؟ وہ ایک راستہ دکھلانے کے لیے، امت کو ایک نہج پر لانے کے لیے، امت کو ایک مقصد سمجھانے کے لیے، امت کو ایک مقصد پر جوڑنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے یہ میدان بدر سجا، یہ میدان احد سجا، یہ غزوہ حنین سجا، یہ غزوہ تبوک سجا۔ یہ غزوات کے اندر اللہ کے نبی کائنات کے سردار خود سپہ سالار بن کر گئے، صحابہ اکرام نے قربانیاں دی، صحابہ اکرام کو ذبح کیا گیا، صحابہ اکرام کو تختہ دار پر چڑھایا گیا، صحابہ اکرام جو ہے وہ اپنے گلے کے اندر انہوں نے رسیاں باندھ کے پھانسی پر لٹک گئے، لیکن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان تو دے سکتے ہیں، اپنا مان دھن سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنے وطن کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچے قربان کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو دیس کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی حویلیاں قربان کر سکتے ہیں، لیکن کائنات کے سردار امام الانبیاء ہم سب کچھ تو نچھاور کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت کے اوپر آنچ نہ آنے دیں گے۔ نعرہ بھی نہیں لگانا، بات کو سمجھنا ہے، صرف چند منٹ کی گفتگو ہے۔ تو میرے قابل ساتھ دوستوں اور بزرگوں، مقصد کیا تھا؟ کس مقصد کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں کے اندر گھسیٹا گیا؟ حضور علیہ السلام کے گلے کے اندر اس طرح، یہ میری طرف دیکھیں، کافروں نے اس طرح پٹکا ڈال کے اس طرح بل چڑھائے اور چڑھا کر پھر بازار کے اندر گھسیٹا۔ وہ نبی جو وجہ کائنات ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اگر اللہ کے نبی نے نہ آنا ہوتا اللہ پاک شرق کو پیدا نہ کرتے، اگر اللہ کے نبی نے نہ آنا ہوتا اللہ غرب کو پیدا نہ کرتے، اگر اللہ کے نبی نے نہ آنا ہوتا اللہ شمال اور جنوب کو پیدا نہ کرتے، اگر اللہ کے نبی نے نہ آنا ہوتا اللہ اس کائنات کے نظام کو نہ بناتے، نہ چلاتے، نہ سجاتے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، انہی کی وجہ سے اللہ پاک نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ بات سمجھ لگ رہی کہ نہیں لگ رہی؟ میں نے صرف بات کو سمجھانا ہے، میں نے آپ کو ایک رخ پر لے کر آنا ہے۔ جو منزل، جو راستہ بھٹک چکے ہیں، ہم تو رائی بھٹکے ہوئے ہیں، ہائے ہم تو رائی بھٹکے ہوئے ہیں۔ جیسے نہیں ہمارے بچے پتنگ اڑاتے ہیں تو جب پتنگ ٹوٹتی ہے نا، کٹتی ہے، پھر پتنگ کو اپنی منزل کا نہیں پتا ہوتا، کس درخت کے ساتھ جا کر، کانٹوں کے ساتھ میں نے جا کر الجھ جانا ہے، پتنگ کو کوئی پتہ نہیں۔ جب کٹ جاتی ہے، جب نہیں کٹتی تو وہ بچے کے ڈور اس کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے،
لیکن جب کٹ جاتی تو پھر وہ بھٹک گئی، اسے کوئی پتہ نہیں میں نے کہاں جا کر گرنا ہے۔ آج ہم مسلمان بھٹک چکے ہیں، کٹ چکے ہیں، آج کٹ چکے ہیں۔ آج دین اور اسلام صرف نام کا رہ گیا۔ میرا بچہ نمازی نہیں، میری بیٹی نمازی نہیں، لیکن کوئی فکر نہیں، کوئی درد نہیں، اس کے اوپر کوئی غم نہیں۔ گھر کے اندر صرف ایک سانپ داخل ہو جائے پورا گھر ہلچل نہیں مچ جاتی، متحرک ہو جاتا ہے گھر، مارو پکڑو، ڈنڈا پکڑو مارو۔ اگر سانپ نہ پکڑا نہ مارا تو یہ ڈسے گا، اور بھائی وہ تو حملہ تیرے جسم پر کرے گا، لیکن آج جو حملہ ہو رہا ہے وہ تیرے ایمان پر ہو رہا ہے۔ ایمان بچانا افضل ہے، لیکن آج ہمارے ایمان متزلزل ہو چکے ہیں، آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ ہم صرف اگر تقریریں سنتے تو کانوں کے مزے کے لیے۔ میرے اکابرین، میرے شیخ المشائخ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا جو کانوں کے مزے کے لیے تقریر سنتا ہے وہ کانوں کی عیاشی کر رہا ہے۔ آج ہم بیانات سنتے ہیں کانوں کے مزے کے لیے، اور یہ کانوں کی عیاشی ہے، بلکہ بیانات کو سنا جائے عمل کی نیت سے۔ تو میرے قابل ساتھ دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، تو میں بات کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے اندر پٹکا ڈالا، بل چڑھائے گئے، گھسیٹا گیا، کیوں؟ کس لیے؟ امت کو ایک راستے پر لانا ہے، امت کو ایک منزل بتانی ہے، امت کو ایک مقصد بتانا ہے، ایک مقصد کے اوپر امت کو لے کر آنا ہے، انسانیت کو ایک مقصد کے اوپر لے کر آنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اور جس کے لیے حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکالی گئی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو تختہ دار پر چڑھا دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، جس کے لیے کائنات کے سردار امام الانبیاء کی بیٹیوں کو طلاق ملی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو، آسمان کی طرف نگاہ کر کے، اللہ، اس کائنات، اس دھرتی کے اوپر مظلوم انسان محمد عربی ہے، لیکن میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میں سب کچھ جو ہے، میرے یہ صحابہ، یہ میری جماعت سب کچھ برداشت کر رہی ہے، لیکن اللہ، میرا مقصد وہی ہے، میں امت کو، انسانیت کو ایک رخ پر لانا چاہتا ہوں، میں ایک منزل پر لانا چاہتا ہوں، میں ایک راستہ بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن منتا والی کہ ساتھیوں، غیور مسلمانوں، ہے تیری منزل کیا تھی؟ اے تو بھول گیا، تو بھٹک گیا، میں بھٹک گیا، آج میرے علماء بھٹک گئے، آج بزرگ بھٹک گئے، آج پیر بھٹک گئے، آج مرید بھٹک گئے، آج ملا بھٹک گیا۔ مقصد کیا تھا؟ امت کو ایک وثوق اور اجتماعیت کے اوپر لے کر آنا تھا، لیکن آج میرے پیارے پیغمبر کے منبر پر بیٹھ کر وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ بھئی سارے کافر ہیں تو پھر مسلمان کون ہیں؟ جنت کے اندر کون جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کائنات کے سردار امام الانبیاء، یہ سبق تو نہیں دے کے گئے، یہ راستہ تو نہیں دکھلا کے گئے، وہ تو راستہ بتا کے گئے تھے بھی اپنی زندگی کو میری زندگی کے اوپر لگا دینا، اپنی خواہشات کو میرے عمل کے اوپر فنا کر دینا، اپنے جذبات کو میرے فعل کردار کے اوپر فنا کر دینا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بات پھر وہی ہے، سانپ داخل ہو گیا گھر کے اندر، اور متحرک سارے کے سارے ہیں مارنے کے لیے۔ ایک بچے سے 10 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر جناب ڈانٹ ڈپٹ، تجھے نہیں پتا یہ گلاس ٹوٹ گیا؟ اس کے اوپر ماں بھی حرکت کے اندر آ گئی، باپ بھی حرکت، اندھا ہے، پتا نہیں، لیکن وہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی فکر نہیں، وہ میرا بیٹا مسجد کے اندر جا کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا، کوئی فکر نہیں، وہ میرا بچہ بالغ ہے، روزے نہیں رکھ رہا، کوئی فکر نہیں۔ پھر امت کس طرح تیار ہوگی؟ یہ راستہ کیسے ملے گا؟
میری بات سمجھ لگ رہی؟ اور پھر ہم کون سے راستے کو اختیار کر رہے ہیں؟ ہمارا رخ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اب میں بات کرتا ہوں، اگر آج میرا تیرا ایمان قوی ہوتا، خدا کی قسم فرانس کے صدر کو یہ جسارت نہ ہوتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا۔ آج میرے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ صرف وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ ہے ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اعمال چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کا کفر متحد ہو چکا ہے۔ اور فرانس کا صدر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، اتنی اس نے جسارت کی، اتنی اس نے جرأت کی۔ میں کہتا ہوں اللہ ہوا یہ تیرے تابع ہے، اللہ میری اس بات کو فرانس کے صدر کے کانوں تک پہنچا دے، اگر وہ میرے سامنے آئے میں اس کی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے چیر کے رکھ دوں۔ اللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے، نبی کی رسالت کے لیے، نبی کے اصحاب کے لیے، نبی کی آل کے لیے، نبی کی ازواج کے لیے، نبی کی میراث کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے، میرے چاند، ذرا اٹھ، جاگ، ہوش کے اندر آ۔ یہ میں درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور ان دنوں کے اندر، پچھلے دنوں کے اندر ایک فرانسیسی صدر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی۔ اس نے اتنی بڑی جسارت کی۔ اس نے کیوں جسارت کی؟ کیونکہ راستے سے بھٹک گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ اگر راستے سے بھٹکتے نہ تو اس نے اتنی جرأت نہیں کرنی تھی۔ اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، مسلمان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ایک وہ وقت تھا سندھ کے اندر ایک بابا مانک، اب مرزئی آیا، اب جب مرزئی آیا بابا مانک کے پاس، اب بوڑھا آدمی ہے، اب ایمان کی کیفیت دیکھو، بوڑھا آدمی ہے۔ اس نے کہا اے تو مرزئی ہے؟ ہاں میں مرزئی ہوں۔ کہ اچھا، اور تو سنیا بھی ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منتا؟ اب وہ کلہاڑی لوہار تھا، کلہاڑی تیز کر رہا تھا۔ اس نے کہا یار میں گل کرنا نہیں چاہتا بابا تیرے نال۔ اس بابے نے کہا بات سن میری، کہا میں کہتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کانا ہے، دجال ہے، میں کہتا ہوں، لیکن خدا کی قسم تو میرے نبی کے بارے میں کہہ، تیری گردن ابھی قلم کر دوں، ابھی تیری گردن قلم کر دوں۔ تمہاری اتنی جرأت، تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرو۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں فکر ہے دکان کی، ہمیں فکر ہے مال کی، ہمیں فکر ہے زمین کی، ہمیں فکر ہے فصل کی، ہمیں فکر ہے اپنے گھر کی، ہمیں فکر ہے اپنے بار کی، ہمیں فکر ہے اپنی، نہیں فکر تو دین کی نہیں فکر، اسلام کی نہیں فکر۔ اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاران کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی برادری والوں کو بلایا، اور بلا کے فرمایا قل یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے۔ ابو لہب اٹھا، یہ چچا ہے، اس نے کہا تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ معاذ، اے محمد تو ہلاک ہو جا، جمعتنا، تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا اس کلمے کے لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف آسمان کی طرف نگاہ کی، اللہ میں نے تو اپنی بات کوئی نہیں کی، میں تو تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ آج اپنے بھی دشمن بن گئے، آج اپنے بھی بیگانے بن گئے،
اللہ پاک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے محبوب کے پاس قرآن لے کر چلے جاؤ، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہا نبی ہلاک نہ ہو بلکہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ پاک نے اسی وقت قرآن کو نازل فرمایا، اسی وقت قرآن آیا، اسی وقت جبریل آئے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، اور اللہ نے اس کو ہلاک کیا، اس کی بیوی کو ہلاک کیا، لیکن یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہو رہی تھی؟ یہ حضور علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کیوں ہو رہا تھا؟ صرف اس لیے امت کو ایک راستہ بتانا ہے۔ اس کے لیے صحابہ اکرام نے قربانیاں اٹھائی، صحابہ اکرام نے قربانیاں دی۔ اور میں آپ کو مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ لے جاؤں۔ کائنات کی سردار امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بازاروں کے اندر کلمے کی دعوت دی۔ پاک لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کون نبی ہے؟ یہ آخری زمان پیغمبر ہے، یہ شافع معاشر نبی ہے، لوگوں کو دعوت دے رہے۔ اور ذات حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل کو پتہ چلا، ابو لہب کو پتہ چلا، عتبہ شیبہ کو پتہ چلا، انہوں نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور پکڑ کر کہا اے زنیرہ تیری جوانی ہم تباہ کر دیں گے، اے زنیرہ تیرے سر کے بالوں سے پکڑ کر مکہ کے بازاروں کے اندر گھسیٹیں گے، اے زنیرہ ہم تجھے ایک کمرے کے اندر بند کر دیں گے اور تیری آنکھیں نکال دیں گے، میں قربان جاؤں۔ واہ زنیرہ، منتا والی کو بتا دے ایمان کیا چیز ہے، کلمہ اسلام کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے۔ میرے قابل ساتھ دوستوں بزرگوں، عورت ذات ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل جتنا زور لگاتا لگا لے، میرے جسم کا قیمہ کرتا ہے کر دے، میرے جسم کی بوٹی بوٹی کرتا ہے کر دے، مجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر کمرے کے اندر لے جا، میں جانے کے لیے برداشت کر سکتی ہوں، مار کھانے کے لیے میں برداشت کر سکتی ہوں، مار کھانے کے لیے تیار ہوں، ظلم و ستم برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن رب محمد کی قسم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے ساتھ بے وفائی نہ کروں گی، نبی کی نبوت کے ساتھ بے وفائی نہ کروں گی، نبی کی رسالت کے ساتھ بے وفائی نہ کروں گی، کہ اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی، جان جاتی ہے چلی جائے، جسم کا قیمہ بنتا ہے بن جائے، جسم کی بوٹی ہوتی ہے ہو جائے، سب کچھ نچھاور کر دوں گی نبی کی نبوت اور رسالت پر۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوان، تیرا کیا لگا دین پر؟ میرا تیرا کچھ نہیں لگا دین پر۔ ہائے، ان سے پوچھو، ابو بکر صدیق کی قبر سے جا کر پوچھو، ابو بکر بتا تیرا کیا لگا؟ فاروق اعظم کی قبر سے جا کر پوچھو، عمر تیرا دین کے اوپر کیا لگا؟ عثمان ذی النورین کی قبر سے جا کر پوچھو، عثمان تیرا کیا لگا؟ علی المرتضیٰ کی قبر سے جا کر پوچھو، اے علی تیرا کیا لگا؟ حسین میدان کربلا کے اندر حسین سے جا کر پوچھو، حسین تیرا اس دین کے اوپر کیا لگا؟ اے ہمارا تو نہ مال لگا نہ جان لگی، ہمیں کیا قدر، ہمیں کیا پتہ دین و اسلام کیا ہے؟ ہم تو اپنی مست کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مار، جتنا چاہتا ہے مار، تو مار مار کے تھک جائے گا، پر زنیرہ جو ہے یہ صبر، استقامت، استقلال کی پہاڑ ہوگی۔ میں اپنے نبی کے لیے جان دے دوں گی، میں اپنے نبی کے لیے اپنے جسم کا قیمہ کروا دوں گی، میں اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کے لیے میری جسم کی بوٹیاں ہو جائیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میں قربان جاؤں۔ اور پھر ہوا ایسے، سر کے بالوں سے پکڑا، پٹک کر زمین پر مارا اور مار کر گھسیٹ کر کمرے کے اندر لے گئے۔ ہے
یہ میری باتوں کو سر کے کانوں سے نہ سنو، یہ دل کے کانوں سے ذرا تصور کرو وہ حال کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی، کیسا وہ منظر ہوگا۔ سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر ایک کمرے کے اندر لے گئے اور ٹھڈے مارے جا رہے ہیں۔ کہا زنارہ جو تو نے نیا دین اختیار کیا اس دین کو چھوڑ دے، اگر دین نہ چھوڑے گی ہم تجھے تیری آنکھیں نکال دیں گے، اور پھر بلانا اپنے اللہ کو، بلانا اپنے رب کو۔ حضرت زنارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مار مار جتنا تیرا دل چاہتا ہے مار، لیکن اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ او احمق، یہ کلمہ زبان سے نہیں، یہ دل سے پڑھا ہے۔ یہ کلمہ میں نے دل سے پڑھا ہے۔ ابو جہل نے کہا لاؤ خنجر، لاؤ چھری۔ زنارہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں؟ کہا تیری آنکھیں نکال دیں گے، تجھے اندھا کر دیں گے، اور پھر بلا اپنے اللہ کو، بلا اپنے رب کو۔ حضرت زنارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے کے اندر رکھ دیا، اس اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، جھکا کے فرمایا اللہ مجھے گھسیٹا گیا، میں نے صبر کیا، میرے سر کے بالوں سے پکڑ کر پٹک کر زمین پر مارا، میں نے صبر کیا، اور مجھے گھسیٹ کر کمرے کے اندر لے گئے، میں نے صبر کیا، مجھے تھپڑ مارے، میں نے صبر کیا، لیکن اللہ اب تیری ذات کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے، بلا اپنے اللہ کو، آج تجھے تیرا اللہ بچائے۔ اللہ میری ذات پر مسئلہ تھا، میں نے صبر کیا، لیکن اللہ چیلنج تجھے کر دیا، اے میں قربان جاؤں۔ اور تصورات کی دنیا کے اندر جا کر، اور منتا والی ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ذرا توجہ کے ساتھ، سر کے کانوں سے نہیں، میری بات کو دل کے کانوں سے سمجھنا، سننا۔ اب عورت ذات ہے، مار کھائی، برداشت کیا، لیکن کہا میں تو سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، اور یہ ہو کیوں رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کو بات سمجھ آئی؟ پلے کے اندر پڑی؟ کوئی نہیں۔ ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے، امت کو ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے، انسانیت کو ایک مقصد کو پر لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت سر سجدے کے اندر رکھا اور پھر تڑپ کر بولی واہ زنیرہ، عورت ذات ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، دکاندار ہے نا، اگر وہ باہر بیٹھا ہے، اندر گاہک چلا گیا تو وہ پیچھے سے دیکھے گا، یہ اندر چلا گیا، دیکھوں کوئی چیز آگے پیچھے نہ کر لے۔ کیوں یہ فکر مند ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کی دکان کے اندر اس کا مال ہے۔ کیا ہے؟ اس کا مال ہے۔ میں زیادہ نہیں بلاتا آپ کو، بس تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ اس کا مال ہے، کیونکہ اس مال کے اوپر اس کا وقت لگا ہے، محنت کی ہے، اس لیے اس کو اپنی دکان کی قدردانی کا پتہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے تو یہاں سنت ذبح ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، ہیں جی، ایسے ہی سنت ذبح ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ توجہ کریں، توجہ، خدا را توجہ، 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 توجہ کریں، بات گزر جائے گی۔ یہ موقع بڑا قیمتی ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اگر اللہ پاک اس کو قبول کر لے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ اس دکان کے اوپر اس کا مال لگا ہے، اس کو قدر ہے، وقت لگا ہے، وقت لگا ہے، اور اس کو قدر ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، سنت ذبح ہو رہی ہے، ہمارا کیا لگا ہے؟ لگا تو صحابہ کرام کا لگا ہے، میرا تیرا کیا لگا؟ میرا تیرا کچھ نہیں لگا، ہیں جی؟ کو آپ نے یا میں نے اسلام کے لیے بچے ذبح کروائے، گھر بار چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا۔ وہ صحابہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ حویلیاں چھوڑ کے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک جماعت بھیجی غزوہ تبوک کے اندر. اب وہ جماعت جا رہی ہے، حالانکہ ابھی وہ جنگ کر کے آئے تھے اور فوراً حکم ہوا نکلو. اب صحابہ کرام نکلے. توجہ کرنا، ہے کیا درد دل آپ کی گود کے اندر رکھوں، وہ کون سے جملے لے کر آؤں، وہ کون سے الفاظ لے کر آؤں کہ آپ کا ایمان بن جائے. گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہے، گھر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. میرے پاس الفاظ نہیں، میں ایسے الفاظ آپ کی گود کے اندر رکھوں. ابھی جنگ سے آئے، ایک صحابی کے دل کے اندر تڑپ ہوئی، 5 سال کی بچی ہے، دل چاہتا ہے اس کو سینے کے ساتھ لگا لوں. ایک حکم کے اوپر میرا دل یار چاہتا ہے میں جا کے اپنی بیٹی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لوں، ایک ہی بیٹی ہے. ادھر سے قاصد نے آ کر آواز دی، اللہ کے نبی کا حکم ہے جہاد کے لیے نکلو. وہ محبت دل کے اندر ہی رہ گئی. ایسے آسمان کی طرف نگاہ کہ اللہ، دل چاہتا ہے بیٹی کو سینے کے ساتھ لگا لوں، لیکن تیرے نبی کا حکم ہے نکل جہاد کے لیے. آئے اللہ تو گواہ ہو جا، میں اپنی بیٹی کی محبت کو نبی کی نبوت اور نبی کے حکم کے اوپر قربان کرتا ہوں. اے میرے چاند، میرا تیرا کچھ نہیں لگا، ان صحابہ کا لگا. اور پھر وہ صحابی جہاد کے لیے جا رہا ہے، جاتے جاتے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر آگے دیکھتا ہے. سوات والے نے کہا پیچھے کیا دیکھتا ہے؟ کہا پیچھے گھر، پیچھے بیٹی، پیچھے بیوی. آگے آگے مقدر ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، آگے جہاد ہے، آگے جان چلی جائے گی. تو پیچھے محبت ہے، لیکن یوں کہہ رہا ہوں اللہ، میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی محبت کو اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کے اوپر قربان کرتا ہوں. گھر نہیں گیا اور جہاد کے اندر آ گئے، شہید ہو گئے. ان کی قبر سے جا کر پوچھو، اے صحابی رسول اٹھ، تیرا اس دین اسلام کے اوپر کیا لگا ہے، وہ بتائیں. میرا تیرا کچھ نہیں لگا، ہماری تو سنت ذبح ہو رہی ہے. ایک صحابی تھے، ان کے گریالے بال تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سے امامہ مبارک جو نا وہ اتارا اور درمیان میں سے یہاں سے ایسے مانگ نکلی ہوئی تھی، اور سنت عمل تھا ایسے مانگ نکلی ہوئی تھی. اب اس صحابی رسول نے دیکھا، جب دیکھا تو وہ گھر گیا. اب جس وقت گھر گیا، گھر جا کے کنگھی جو بھی اس موقع کے اوپر تھے بال کو سیدھا کرنے کے لیے، تو کنگھی ماری، لیکن بال گریالے بال تھے، سخت بال تھے، وہ کہاں کیسے مانگ نکلتی درمیان میں سے. ہاں جی. اب اس نے کیا کیا، اس نے لوہے کی سلاخ لی. منتا والی کے دوستو، میرے چاند سن، موتی دے رہا ہوں، تیرے دل کے اندر میرے دل کے اندر دین کی قدر و منزلت پیدا ہو جائے. لوہے کی سلاخ کو گرم کیا. جس وقت گرم کیا، گھر والی آئی، ہاتھ پکڑا، اللہ والے کیا کر رہا ہے تو؟ اللہ والے کیا کر رہا ہے؟ کہا ہاتھ چھوڑ دے. کہا کیوں چھوڑوں؟ کہا چھوڑ دے، آج مسجد نبوی کے اندر گیا تھا، آقا دو جہاں سرکار دو عالم شافع محشر ساکِ کوثر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ مبارک اتارا، تو میں نے آج ہی ان کا سر مبارک دیکھا، تو درمیان میں سے مانگ نکلی ہوئی تھی. باقی سنت ساری پوری ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک سنت رہ گئی. اس سلاخ کے ساتھ سر کو داغوں گا اور پھر نشان بن جائے گا، مانگ نکل آئے گی. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، اللہ کی عدالت کے اندر جاؤں گا، اللہ پوچھیں گے ہاں بھی کیا لے کر آیا، تو میں سر سے پگڑی اتار کے کہوں گا اللہ، میں تو نبی کی ایک سنت باقی تھی، وہ بھی میں نے اپنے سر پر سجا لی ہے، وہ بھی میں نے سجا لی ہے. سر داغا، جلد جل گئی، بال جل گئے، اور مانگ نکل آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر بات آئی،
اللہ کے نبی نے فرمایا جا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ ایک ایک سنت کے اوپر صحابہ کرام قربان ہو جایا کرتے تھے۔ ہم کہتے سنت ہی تو ہے، بھائی تجھے کیا پتا سنت کی قدر و قیمت کا؟ تو میرے عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، صرف بات یہ ہے دکاندار کا دکان پر مال لگا، زمیندار کا فصل پر مال لگا، اسے اس کی قدر و قیمت کا پتہ، دکاندار کو دکانداری کا پتہ، تاجر کو تجارت کا پتہ، مالدار کو مالداری کا پتہ، کیونکہ اس وقت ان کے اوپر وقت لگا، مال لگا۔ صحابہ کرام کو دین کا پتہ، کیونکہ دین کے اوپر جانیں قربان کی، مال کو قربان کیا۔ آج ہمیں فکر ہی نہیں، میرا بچہ سنت ذبح کر رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، 80 سال عمر ہو گئی ہے، داڑھی ماشاءاللہ شیف، اگر داڑھی خوبصورت نہ ہوتی تو خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نہ ہوتی۔ یہ حسن و جمال اور شاہکار ہے، اور داڑھی مونڈ رہے ہیں جی، ہے جی ہم عاشق رسول ہیں۔ بھائی عشق یہ نہیں کہتا، عشق تو یہ کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تیرا ایک ایک عمل آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے۔ عشق یہ ہے، عشق یہ ہے، لیکن تیرے چہرے پر سنت رسول اللہ نہیں۔ اب ایک بات میں اور کرنے لگا ہوں، آج کا نوجوان محسوس نہ کرنا یہ میرا حق ہے، حق کہنا علماء کا حق ہے، اور حق والے ہی کرتے ہیں، چاہے ذبح ہو جائے چاہے کٹ جائے۔ ایک بات کے اوپر میں گرفتار ہو گیا کسی تقریر کے اوپر، اب انہوں نے کہا جی یہ تقریر آپ نے یہ جملے کہے مولوی صاحب، تو مجھے جج نے کہا جی آپ اس الفاظوں کو واپس لیں۔ میں کہا جی کون سے الفاظ؟ کہا جی آپ نے شیعہ کو کافر کہا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، میں نے کہا بھائی یہ تو میں کہوں گا، میں تو اب بھی تیرے سامنے بھی کہتا، تیرا کام ہے FIR کاٹ اور میں جیل کے اندر جاؤں گا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے حق والے حق بات کر جاتے ہیں۔ اب میں ایک نوجوان کو اٹھاؤں آپ کی مجلس سے جس کی داڑھی نہیں، کلین شیف ہے، اس کو میں لے جاؤں مغرب ممالک کے اندر، مولانا بات کو سمجھنا، مغرب ممالک کے اندر کسی یورپ کنٹری کے اندر لے جاؤں اور وہاں لے جا کر ارد گرد جو ہے وہ عیسائی ہوں اور بٹھا دوں، اور آپ کی بستی کا ایک بزرگ کو لے جاؤں یا سید بخاری شاہ صاحب کو لے جاؤں، ان کو فیصل اپنا بناتا ہوں، یہ میرے سالش ہیں، فیصل ہیں، فیصلہ، میں ان سے جا کر پوچھوں یہ جو جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان میں مسلمان کون ہے؟ آپ یقین سچی بات کرنا یہ بتا سکیں گے؟ ہیں جی نہیں آپ نہیں، آپ بتا سکیں گے؟ کیونکہ وہ بھی کلین شیف ہے، انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اب وہ عیسائی ہیں اور یہ مسلمان ہیں، اس نے بھی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کا بھی چہرہ ان جیسا ہے، تو پھر کوئی پہچان سکے گا؟ وہ کہے گا یورپ کنٹری ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، لندن ہے، سوئٹزر لینڈ ہے، ملک جو ہے یہ عیسائیوں کے ہیں، لہذا یہ عیسائی ہے، یہ عیسائی ایسے ہی ہوگا نا، ہائے مسلمان کو عیسائی کہا گیا۔ یہ میری بات دل کی تختی کے تخت پر لکھ کر لے جانا، سونے کے پانی کے ساتھ پانی، یہ باتیں لکھنے والی ہیں۔ اگر اس نوجوان کو میں اٹھاؤں، اس کو ساتھ لے کر جاؤں مغرب ممالک کے اندر، ارد گرد عیسائی بٹھا دوں اور پوچھا جائے ہاں جی بتا یہ کون بیٹھے ہیں، یہ کون ہے؟ کہے گا یہ تو عیسائی لگ رہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ بھائی داڑھی کرتا یہ ہماری پہچان ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا لباس ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس کی تشابت اختیار کرے گی قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائی جائے گی، انہی میں سے اٹھائی۔ اور یہ ہے راستہ، یہ ہے منزل، جس منزل کے اوپر، جس راستے کے اوپر کائنات کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لانا چاہتے تھے، لیکن ہم بھٹک گئے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہم کیا کر رہے، ہمیں علم ہی نہیں۔ یہ میری بات سنی انسنی نہ کرنا۔ ہماری مثال تو ایسے ہے جیسے ایک لولا لنگڑا بندہ ہو اور عمارت ہو اور آگ لگ گئی، اب وہ لولا لنگڑا جو ہے اس نے دیکھا بھی آگ لگ گئی،
اب وہ بیچارہ بھاگ کے اٹھ کے جا کے آگ بجھا تو نہیں سکتا، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ شور مچا سکتا ہے، او لوگو آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ اب اس کی آواز کے اوپر لوگ دوڑ کر آئیں گے، آگ کو بجھائیں گے۔ بھئی ہمارے تو علماء کی یہ مثال ہے، ہم شور مچا سکتے ہیں، ہم تو گریہ زاری کر سکتے ہیں، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں، ہم آپ کے پاؤں پر، قدموں پر اپنی یہ پگڑی رکھ سکتے ہیں۔ خدا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو، خدا کے لیے اپنے گھروں کے اندر دین کو لے کر آؤ، خدا کے لیے اپنی مساجد کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی گھر کی زندگی کے اندر، غمی کے اندر، خوشی کے اندر، سفر کے اندر، حجر کے اندر، ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کے دین کو لے کر آؤ۔ خدا کی قسم پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے۔ پھر فرانس کے صدر کو جسارت نہیں ہوگی وہ نبی کی گستاخی کرے، پھر اس کو جرأت نہیں ہوگی، نہیں تو تیرے ملک کا باسی، تیرے دیش کا رہنے والا آسیہ ملونہ گستاخی کر کے چلے جائے گی، تو دیکھتا رہ جائے گا، تیری حکومت دیکھتی رہ جائے گی، تیرے علماء دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ درد ہے جو درد آپ کے دامن کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے اندر رکھتے ہیں ہم۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ہم کس لیج پر جا رہے ہیں؟ عاشق رسول ہیں ہم، الحمدللہ۔ جتنا بھی یہ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر، ختم نبوت کے اندر، ایک سٹوڈنٹ آیا کالج سے، اس کے ہاتھ کے اندر کتابیں تھی، اس نے پوچھا یہ جلسہ ہے؟ ہاں جی جلسہ ہے، ختم نبوت کا جلسہ ہے، اور ایک مرزئی نے جو ہے گستاخی کی ہے، اس کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے۔ اب وہاں بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء، اہل حدیث علماء، اور پھر اہل سنت والجماعت بریلوی علماء، اہل سنت والجماعت دیوبندی علماء، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء جمع ہوئے، تقریریں ہو رہی، اور فوج نے گولی چلانی شروع کر دی، اور اس نے کتابیں پھینکی، کہا اب کتابوں کی ضرورت نہیں، مار گولی میرے سینے کے اندر، نبی کی نبوت کے لیے، نبی کی رسالت کے لیے اس نوجوان کا سینہ حاضر ہے۔ گولی سینے کے اندر نہ لگی، گولی ٹانگ کے اندر لگی۔ اس نے کہا اوے قصور سینے کا ہے، دل کا، گولی مارتا ہے ٹانگ پر، مار اس دل کے اندر گولی، عشق تو یہاں ہے، عشق تو یہاں ہے۔ اوے منتا والی تیرا عشق کہاں چلا گیا؟ ایک بوڑھا آیا، 80 سال کا بوڑھا، خدا کی قسم 80 سال کا بوڑھا آیا، 6 سال کا پوتا اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا، اور کہہ رہا اللہ اللہ، آج تیرے نبی کی نبوت اور رسالت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، آج مرزائیوں نے میرے نبی کی گستاخی کی، اللہ میرا ایک پوتا 6 سالہ، میں 80 سال کا بوڑھا، تیرے نبی کی نبوت کے لیے، تیرے نبی کی رسالت کے لیے میں 6 سال کا پوتا میں قربان کرتا ہوں، 80 سال کا بوڑھا میں بھی حاضر ہوں، میں بھی حاضر ہوں، مار دشمن گولی سینے کے اندر۔ 6 سال کا بچہ بھی شہید ہو گیا، اور 80 سال کا بوڑھا بھی شہید ہو گیا، نبی کی نبوت اور رسالت کے اوپر کٹ گئے۔ پھر کسی کی جرت نہیں ہوئی، کہا یہ تو 80 سال کے بوڑھے باز نہیں آ رہے، اور یہ نبی کی نبوت اور رسالت کے لیے، عشق کے لیے اتنے گرما ہے، یہ اپنے آپ کو شہید کروانے کے لیے، اپنا آپ پیش کروانے کے لیے صاحب حاضر ہے۔ اے منتا والی کے نوجوان، تو گھر بیٹھا ہے، فرانس کا صدر گستاخی کر گیا میرے نبی کی، ہے میں یوں نہیں کہتا بھی آپ گھر سے نکلے فرانس پہنچے، میں یوں کہتا ہوں گھر سے نکل کر مسجد کے اندر آ، تہجد کے وقت رو، اللہ آج یہ وقت ہم دیکھ رہے ہمارے نبی کی گستاخی ہو رہی، اللہ اللہ تو حفاظت کر، دشمن کو نست و نابود کر کے رکھ دے، یہاں تڑپ، یہاں رو، اللہ کی مدد عرش بری سے اتر کر منتا والی کے اندر آئے گی۔ اب یوں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن نور کی کرنیں جو ہے وہ کسرا کے جو ہے وہ کنگرے توڑ کے رکھ دی، اونٹوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں، دین عرب کے اندر آیا اور ہم عجم کے اندر دین پہنچا، یہ قربانی ہے، یہ تڑپ ہے۔ میں یوں نہیں کہتا بھی ہتھیار اٹھا، کلاشن اٹھا، راکٹ لانچر پکڑ اور پکڑ کر فرانس کے اندر جا، ٹھیک ہے میں نہیں جا سکتا، آپ نہیں جا سکتے، اتنی طاقت نہیں، میرے چاند، اور تو گھر سے اٹھ کر مسجد کے اندر تو آ سکتا ہے نا، اپنے آپ کو ملامت تو کر سکتا ہے،
اے یا رب العالمین میری کمی میری کمزوری، کیونکہ میرے اعمال ٹھیک نہیں. آج دشمن کو جسارت ہوئی، آج دشمن نے جرت کی. تہجد کے وقت آ کے رو، زاروں کی طرح رو، رو کے تڑپ کر اللہ کے سامنے دعا کر، گریہ زاری کر. اللہ میرے نبی کی گستاخی، اللہ میں یہاں تڑپ گیا ہوں، مجھے موقع دے، مجھے طاقت دے، مجھے استقامت دے. اللہ میرے لیے سہولت کا معاملہ کر، میں اس دشمن کو پکڑ کر قتل کر دوں، میں اس کی زبان گدی سے کھینچ دوں اور کھینچ کر کتوں کے اندر آگے ڈال دوں. یہاں تڑپ، پھر خدا کی قسم اللہ کی مدد نصرت آئے گی. اللہ حضرت زنارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے کے اندر رکھا. اللہ میری ذات پر مسئلہ تھا، میں نے برداشت کیا، میرے جان کا قیمہ بنا دیتے میں صبر کرتی، میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیتے میں صبر کرتی، میرے سر کے بالوں سے گھسیٹا گیا میں نے صبر کیا، اور گھسیٹ کر مار کر کمرے کے اندر بند کر دیا گیا میں نے صبر کیا. یا اللہ مسئلہ میری جان کا تھا، مسئلہ میری ذات کا تھا، میں نے صبر کیا. لیکن اللہ اب چیلنج تجھے کر دیا ہے، بلا اپنے اللہ کو، بلا اپنے اللہ کو. وہ آج تیری آنکھیں دے، ہم تو تیری آنکھیں نکالنے لگے ہیں، میں قربان جاؤں. حضرت زنارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر بولی، اللہ تو وہی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہزاروں نہیں لاتعداد بچوں کو آنکھیں دینے والا اللہ تو ہے. اللہ زنارہ کے لیے بھی اتر کے آ جا، اللہ زنارہ کے لیے بھی آنکھیں دے دے، اللہ یہ آنکھیں نکال دیں گے. چیلنج تجھے کر دیا، میری ذات کا مسئلہ ہوتا میں صبر کرتی، میں نے صبر کر کے دکھایا، لیکن اللہ چیلنج تجھے کر دیا ہے. اللہ تو ماں کے پیٹ کے اندر ہزاروں نہیں لاتعداد بچوں کو آنکھیں دینے والا ہے. میں قربان جاؤں، جس وقت آنکھیں نکال دی، خنجر مارا ابو جہل نے، آنکھیں نکال کر پلیٹ کے اندر رکھ دیا. اور بنتا ماری کے دوستو ذرا تصور کے اندر جاؤ، آج کانٹا چبھ جائے کتنی تکلیف ہے، لیکن زندہ عورت کی جو ہے آنکھیں نکال دی، پلیٹ کے اندر رکھ دی اور کہا بلا اپنے اللہ کو. حضرت زنارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر سجدے سے اٹھایا، کہا اللہ آجا، اللہ آجا. ہائے تیسری دفعہ کا اللہ آنکھیں دے دے. جب اللہ پاک نے آنکھیں دی، بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابو جہل اندر آیا، الماری دیکھی، ادھر دیکھا، کہا اللہ الماریوں کے اندر نہیں، اللہ کو دیکھ میری آنکھوں کے اندر. اور تو نے آنکھیں نکال دی، میرے اللہ نے بینائی واپس کر دی، مجھے آنکھیں واپس لوٹا دی. پہلی جو نگاہ تھی، پہلی جو نظر تھی، ایک فرلانگ سے یا دو فرلانگ سے دیکھا کرتی تھی، لیکن یہ تو دیوار کے پیچھے بھی دیکھتی ہے. اللہ اکبر، اللہ ہے. اب تو ایمان اور پکا ٹھکا ہو گیا. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہائے ان لوگوں کا لگا ہے، ان لوگوں کا دین کے اوپر لگا ہے، عشق ان کا تھا. چلو ہم ان جیسا عشق نہیں کر سکتے، نقل تو کر لیں، نقل تو کر لے. بچہ طالب علم اگر نقل مارے نا پیپروں کے دوران، تو نقل مار کے بھی ہیں جی پاس ہو جاتا ہے. ایسے ہی نا جی نقل، یار ہم نقل مارنے والے ہی بن جائے، ہم قیامت کے دن کہنے والے بن جائے یا اللہ ہم نے نقل کی ہے نبی کی، ہم نے صحابہ کی نقل کی ہے، اہل بیت و عظام کی نقل کی ہے. ہائے خدا کی قسم اگر نماز کی چھوٹ ہوتی تو حضرت فاطمہ تو زہرا نماز نہ پڑھتی. 5 دن کا فاقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، فاطمہ تو زہرا مصلی پر تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت فاطمہ تو زہرا کھڑی مصلی پر تھی، دھڑام کر کے مصلی پر گر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے قدم بڑھایا، ہائے میری بیٹی، بڑی محبت تھی، ہائے میری بیٹی، اور پھر کھڑی ہوئی، پھر گر گئی، پھر اللہ کے نبی آگے. حتیٰ کہ علماء فرماتے، مفسرین حضرات لکھتے، محدثین لکھتے ہیں 5 دفعہ حضرت فاطمہ تو زہرا گری اور پھر نماز کو مکمل کیا، اور پھر اپنے بابا کی طرف دیکھا
اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹی 5 دفعہ گری لیکن تیرے ابا محمد کا دل آج بڑا دکھا ہے. کہا ابا جی مجھے 5 دن ہو گئے میرے پیٹ کے اندر ایک لقمہ نہیں گیا. کائنات کے سردار کی بیٹی اور آج مکھن کی گھی کی روٹیاں کھا کے نماز نہیں پڑھتے. 5 دن کا فاقہ ہے. اگر نبی چاہتے تو احد کے پہاڑ کو اللہ پاک سونے کا بنا دیتے. مال چاہتے اللہ پاک کیسر و کسرا کو توڑ کے کیسر و کسرا کے مالات کے سونے کنگن ہیرے جوہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر قدموں کے اندر اللہ پاک نچھاور کر دیتے. نبی کی بیٹی ہے, 5 دن کا فاقہ ہے, نماز نہیں چھوڑی, نماز نہیں چھوڑی. ہم نماز پڑھتے ہی نہیں, نماز ہم پڑھتے ہی نہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں باتیں بہت کرنی تھی لیکن وقت قلیل ہے. تو عشق یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے, ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائے. ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ ہیں جی. اگر ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان الحمدللہ, میں نہیں کسی کو کہتا کافر. پتہ نہیں میرا حال کیا ہوگا قیامت کے دن, یہ تو میرا اللہ جانتا ہے. ہیں جی, یہ تو میرا اللہ جانتا ہے. آپ کی مجلس کے اندر پتہ نہیں وہ کون برگزیدہ بیٹھا ہے, وہ مجھ سے بھی شاید اعلیٰ ہو, مجھ سے بھی افضل ہو. میں تو بڑا گندا انسان ہوں, میں تو بڑا غلیظ انسان ہوں, میں تو بڑا گناہگار ہوں. یہ میرا اللہ جانتا ہے. لیکن الحمدللہ میں ہوں سید زادہ, میں ہوں سید زادہ. یہ شاہ صاحب سید زادے ہیں, ان کے علم کے اندر میرے علم کے اندر شک ہو سکتا ہے لیکن خدا کی قسم مجھے سید ہونے میں کوئی شک نہیں. میرے خون کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا خون ہے, میری رگوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا. جب ہم تڑپ کر نہیں کہیں گے یہ ہمارے نانے کا دین ہے تو پھر کون آ کر کہے گا, کون آ کر کہے گا؟ منتا والیو, میں جذبات کے اندر آ گیا. خدا را اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آؤ. میں نوجوانوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, خدا را اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آؤ. اپنی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر آؤ. اعمال ٹھیک ہوں, کردار ٹھیک ہو, معاملات ٹھیک ہوں, تجارت ٹھیک ہو, اور دیانتداری سچائی ہو. آپ کی غمی کے اندر, آپ کی خوشی کے اندر, آپ کے سفر کے اندر, آپ کے معاملات کے اندر, آپ کے معاشرات کے اندر, آپ کے اخلاقیات کے اندر, آپ کی عبادات کے اندر, آپ کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چمکتی دھمکتی نظر آئے, پھر عشق رسول, پھر وہ عاشق. ورنہ یہ کوئی عشق نہیں, پھر کوئی عشق نہیں. نماز پڑھنی کوئی نہیں جی میں عاشق ہوں, داڑھی رکھنی کوئی نہیں جی میں عاشق ہوں, روزے رکھنے کوئی نہیں جی میں عاشق ہوں. او بھائی سمجھ, میرے پیارے سمجھ. اگر ایسا عشق ہوتا تو پھر ابو بکر صدیق کو نہ مارا جاتا, حضرت عبداللہ بن مسعود کے کان کا پردہ نہ پھٹتا, حضرت ابو فقیہ کی پسلیاں نہ ٹوٹتی, حضرت بلال کو گھسیٹا نہ جاتا, حضرت زنارہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی, حضرت خباب بن ارط رضی اللہ عنہ کو سولی پر نہ چڑھایا جاتا, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا نہ جاتا, مارا نہ جاتا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ کے سامنے جو ہے وہ تختہ دار پر نہ لٹکایا جاتا. اگر یہ ہوتا تو پھر حضرت حسین میدان کربلا کے اندر ٹکڑے نہ ہوتے, سر نیزے پر ہے, اور یہ نہ ہوتا تو 72 تن نہ ذبح ہوتے. اگر یہ بغیر سب کچھ ہوتا تو پھر وہ نہ کرتے, انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا. اب آپ ارادہ کرو آپ کیا کہتے ہیں. کون ساتھی ہے جو آج کے بعد ارادہ کرے بھی میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ؟ ہاتھ کھڑا رکھیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہاتھ کھڑا رکھیں. الحمدللہ. اچھا وہ کون ساتھی ہے جو کہے میں اپنے چہرے پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجاؤں گا؟ کھڑا ہو جا بیٹا, مکمل داڑھی, کھڑا ہو جا ماشاءاللہ. آئے کھڑے ہو جا بزرگوں, کھڑے نہیں, جن کی داڑھی ہے وہ تو بیٹھے بھائی, جن کی داڑھی ہے وہ بیٹھے. آپ بیٹھ جائیں, آپ کی پوری نہیں, آپ کھڑے رہیں, پوری مٹھ بھر ہونی چاہیے. بلکہ حدیث کے اندر ہے داڑھی کو چھوڑو مونچھوں کو کتراؤ. ہاں جی, اور ساتھی یہ
یہ میں اپنی پگڑی آپ کے قدموں پر رکھتا ہوں، سید زادہ ہوں، فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ نعرہ تکبیر، کون ہے ساتھی؟ سنت رسول پاک زندہ باد۔ کون ہے ساتھی؟ کون نوجوان جو کہے میں اپنے چہرے پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجاتا ہوں؟ کھڑے ہو جائے، یہ گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس وقت اللہ پاک نے فیصلہ کرنا ہے میرے بھائی، کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، یہ موقع ہوتا ہے انشاءاللہ۔ کون سی انشاءاللہ ہیں بزرگوں؟ آپ کھڑے ہو جائے، بھی میں داڑھی رکھ لیتا ہوں، آپ کر لے رہا، اب تو سفید بال آ گئے ہیں جی، پھر عشق ہے، پھر یا یہ بیٹھنا پھر جو ہے مزہ آئے گا۔ بیٹھ جائے، اللہ پاک جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری بات اگر آپ کے مزاج کے مخالف ہو لیکن بات حق ہو، پھر وہ معاف نہ کرنا، لیکن آپ کے اگر مزاج کے خلاف ہو، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا۔ زندگی موت کا پتہ نہیں، اگر زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔